सलमान सिद्दीक। ख़वातीन व हज़रात, और अब आखिर में मौजूदा उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम, हाँ ओ हामिद नाफी साहब जी, मैं तो कैसे माफ़ी चाहता हूँ जी जी जी। हमारे अगले शायर, माफ़ी चाहता हूँ, हमारे अगले शायर जनाब हामिद कमाल नाफी साहब से भी आप अहबाब बखूबी वाकिफ़ हैं। यूपी इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम उम्र दरस व तदरीस में गुजारी। आपकी अवलीन किताब गूंगा और चंगोटियाँ हाल ही में शाया हुई है और इसी उर्दू अकेडमी में इसकी तकरीबन रूनुमाई भी हुई है। इस्तकबाल कीजिएगा जनाब हामिद कमाल नाफी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो मेरी नज़र जनाब जाजिब कुरैशी साहब पर पड़ी थी, लेकिन मैं वाक़ा लेकर वहाँ तक जाकर सलाम करने से हासिल रहा, जिसकी मुझे माज़रत में पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आमतौर से दाद देने का रवाज है, तो जो लोग रोज़ा नहीं रखते वो नकाहत के शिकार तो नहीं होंगे, कम से कम वो तो दाद दे दिया करें। अगरचे मैं जो अशार पढ़ूँगा उसमें दाद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 3-4 शेर पढ़ूँगा। दूसरी बात ये है कि आमतौर से जो माइक पर आते हैं वो कई तरह के सलाम करते हैं, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह। तो एक लतीफ़ा सुन लीजिए। चूँकि बारिश हुई है आज, तो बारिश का ज़माना था, बारिश होने लगी, एक साहब कहीं जा रहे थे तो बारिश से बचने के लिए उन्होंने करीबी घर में पनाह लेनी चाहिए और ये कहा कि मैं बारिश हुई, पनाह लेना चाहता हूँ। तो किसी साहिब खाना ने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा हकीर पुर तफसीर मोहम्मद फ़कीर, हकीर पुर तफसीर मोहम्मद फ़कीर। तो साहिब खाना ने कहा हमारे यहाँ इतने आदमी की जगह नहीं है, तो मैं इतने सलाम तो नहीं कर सकता, बाहर नज़र से भी सलाम किया जा सकता है। और जैसा कि आपने फरमाया कि मैं भूल नहीं सकता, तो मैं अब एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत से लोग मुझको जानते हैं, बहुत से लोग मुझको जानते हैं, कई अच्छी तरह पहचानते हैं। बहुत से लोग मुझको जानते हैं, कई अच्छी तरह पहचानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो है बेवजह नाखुश, कुछ ऐसे हैं जो है बेवजह नाखुश। न माने कोई वो तो जानते हैं, न माने कोई वो तो जानते हैं। और एक शेर इसी सिलसिले में है कि दूसरी गज़ल का है, देखिए मैं भूल गया, तो मेरा दिमाग हाफ़िज़ा कमज़ोर नहीं है, बल्कि शायद मैं आप लोगों से मालूम हो गया हूँ। यही है फिक्र शब व रोज़ चंद लोगों को, यही है फिक्र शब व रोज़ चंद लोगों को, तमाम शहर से हामिद की दोस्ती क्यों है? यही है फिक्र शब व रोज़ चंद लोगों को, तमाम शहर से हामिद की दोस्ती क्यों है? अब मैं 3-4 शेर सुनाऊंगा। यहाँ पर तकरीबात होती रहती, अलीगढ़ का भी मुशायरा होता है फ़ंड रेजिंग के सिलसिले में। तो अभी जो मुशायरा हुआ था फ़ंड रेजिंग के सिलसिले में, मैं भी वहाँ गया था। तो लोग तकरीर कर रहे थे, तो एक साहब ने कहा कि अलीगढ़ के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो मुझे ख्याल आया कि 2-4 शेर मैं भी कहूँ। अच्छा, इंसान कोई काम शुरू करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पाए तकमील तक पहुँचाए, मुकम्मल करे। तो मैंने शेर कहने शुरू किए। घर पर आके तो 3 शेर कहे हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से सुनिएगा। दूसरी बात यह है कि गुल हाय रंग रंग के हिस्से में मैं एक साहब की
नज्म पढ़ूंगा, नाम वगैरह नहीं बता रहा हूँ, उम्मीद है कि आप ज़रूर सुनेंगे। और ख़ास तौर से मैं वो नज्म लेके आया हूँ। तो वो जो अशार अलीगढ़ मुशायरे के सिलसिले में मैंने कहे नहीं थे बल्कि बनाए थे, तो वो आप सुनिए। अगर पहले नहीं तूने पढ़ा है, अगर पहले नहीं तूने पढ़ा है, तो मेरा मशवरा ये है कि अब पढ़। अगर पहले नहीं तूने पढ़ा है, तो मेरा मशवरा ये है कि अब पढ़। अगर औरों से पीछे रह गया है, अगर औरों से पीछे रह गया है, तो कोशिश करके आगे और कुछ बढ़। अगर औरों से पीछे रह गया है, तो कोशिश करके आगे और कुछ पढ़। अगर तूने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अगर तूने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो कुछ थोड़ा सा तू कुछ और भी पढ़। अगर तूने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो कुछ थोड़ा सा तू कुछ और भी पढ़। अलीगढ़ में जो यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में जो यूनिवर्सिटी है, वो तालीम व ताल्लुम का है एक घर। तो इतने ही शेर कहे थे, नौबत नहीं आई। तो और साहिबान को भी सुनना है, और ख़ास तौर से जालिम साहब को मौका ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अशार ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा मैं, और जो नज़्म मैं सुनाऊंगा उम्मीद है वो आपको पसंद आएगी। वो एक फिल्म की है, मगर अफसानवी नज़्म है, और उसके सुनाने का मकसद ये है कि नज़्म जो है वो शेर से कम नहीं होती। वाह वाह वाह। का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद कमान आबी साहब। ख़वातीन और हज़रात, और अब आखिर में मौजूदा उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम, शायर, अदीब, सहाफ़ी, दानिश्वर, मुहक़्क़िक़ और नक़ाद, यानी साहिब सदर जनाब जाज़िब कुरैशी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। माइक ज़रा देख लो, ठीक है। बहुत शुक्रिया रंगेश। एक बात अपनी ज़ात के हवाले से आप तक पहुँचाना ज़रूर चाहूँगा। मेरा जी चाह कि ये जो आज छोटा सा मुशायरा आपके से कह रहे हैं, अरशद ने कहा कि बड़ा मुख्तसर मुशायरा, छोटा सा मुशायरा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुशायरा बड़ा अहम है। इसलिए कि पहली बात तो ये कि जो हमारे सुनने वाले हैं, सामीन हैं, जो बैठे हैं यहाँ, ये बहुत बाज़ौक़ और बहुत बाशऊर लोग हैं। मुझे अंदाज़ा हुआ शायरी के दरमियान कि उन लोगों ने शेर को सुना भी, खामोश भी रहे, बोले भी, जो अच्छा लगा उस पर बहुत खुलकर उन्होंने इजहार भी उसका किया। इसका मतलब ये है कि शायरी और ज़िंदगी का ताल्लुक़ अभी कहीं बाकी है, और वो ताल्लुक़ हमें इस मुशायरे, छोटे से मुशायरे में नज़र आया, और ये बड़ी बात है। ये कि कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, अपने वक्त और अपने हवालों के एतबार से उसकी अहमियत होती है। तो जो कैपेसिटी आपकी है, जो जिस तरह से आप प्रोग्राम करते हैं, और मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी बहुत शरीक होता हूँ जब भी हाजिर होता हूँ, तो आप लोग भी हमेशा से इसी तरह को कर रहे हैं, और बहुत खूबी से अब नरशद जिसको मेरा ख्याल में बड़ी तवज्जो से इस तंजीम को और इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और बहुत से लोग आप लोगों की वजह से असल में ये एक मालूम होता है कि कुछ ऐसे लोग नहीं हैं, ये लोग कुछ जानते हैं ज़िंदगी के बारे में भी, अपनी तहजीब के बारे में भी, अपनी अखलाक की
اور اعلیٰ اقدار کے بارے میں بھی اپنی روایت کو بھی جانتے ہیں، اپنی تاریخ کو بھی جانتے ہیں اور خود اپنی ذات کو بھی جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو یوں ہی ہونا چاہیے۔ اور میں سر سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی وہ اس طرح کا کوئی پروگرام کریں تو میری یہ درخواست و گزارش ہے کہ اسے چھوٹا پروگرام نہ کریں، اس لیے کہ بہت اچھی شاعری سنی آپ لوگوں نے، جس توجہ سے سنا، بہت اچھا لگا۔ میں ایک ہم مظفر وارثی کی انہوں نے پڑھی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسا ہمارا ابھی زمانہ ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، دلچسپی بھی رکھتے ہیں اس پہ۔ تو میں زیادہ نہیں، ایک ہم سنانا چاہتا ہوں بہت مختصر سے، اور ایک نعت سنانا چاہتا ہوں۔ نعت نہیں پڑھی گئی تو نعت تو ہم سب کے لیے، حمد بھی ہم سب کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ایسی میرے خیال میں عقیدے کی کوئی اختلاف عقیدے کا یا کوئی ایسی بات کہیں نہیں ہے، کیونکہ میں نے ہر مذہب کے، ہر عقیدے کے لوگوں کو ان دونوں چیزوں کو لکھتے ہوئے دیکھا۔ میرے پاس میں نے مطالعہ کیا، ان کتابوں کا دیکھا تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے دوسرے مذاہب کے، دوسرے عقائد کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بے شمار نعتیں لکھی ہیں اور بے شمار حمدیں لکھی ہیں۔ تو حمد کے لیے یہ ہے کہ ہم ظاہر خدا کی ایک ماننے والے کی، جیسے بھی ہم بڑا مان رہے ہیں، اس کی تعریف ہے، اس کا بیان ہے، اور اس کی اہمیت کو ہم اظہار میں لاتے ہیں یا اپنی کچھ ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے کچھ مانگتے ہیں۔ ظاہر بڑا ہے ہم سے، ہم سب سے بڑا ہے وہ، تو وہی دے سکتا ہے، اور ہمیں جو دینے والے ہیں وہ خود بھی محتاج ہوتے ہیں اور وہ خود بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ تو ہم بھی حمد کی صورت میں اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق۔ اس کے مختلف نام ہیں، مختلف ناموں سے ہم سب پکارتے ہیں اسے اور وہ کھاتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو ایک بہت مختصر سی جو یہ حمد کہیے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہ کہ جی بہت چھوٹی سی مگر توجہ کی ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اسی سے مخاطب ہیں، اسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم سب سے بڑا ہے، سب میں بڑا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ کہ خواہشیں بے غبار تھی، خواہشیں بے غبار دے، ذات کا اعتبار دے۔ خواہشیں بے غبار دے، ذات کا اعتبار دے، اور دھوپ کو سائباں کروں، دھوپ کو سائباں کروں، مجھ کو وہ اختیار دے۔ دھوپ کو سائباں کروں، اختیار دے، رات میں کھو نہ جاؤں میں، نیند کو اختصار دے، میرے بدن کی خاک سے روشنیاں گزار دے، اور ایسا شجر بنا مجھے، اے پھول جو بے شمار دے، پھول جو بے شمار دے۔ یہ تو حمد کی ایک صورت۔ ایک نعت جو آج پڑھی گئی ہے، مختلف طریقوں سے شعر بنائے، لیکن ایک رات میں ایک نعت ظاہر ہے کہ ہمارے رسول اکرم، ہمارا نبی، ہمارا پیشوا جو جس نے آیا ہمیں بتایا زندگی کہ زندگی جس طرح اور نبی آئے، جس طرح اور نبیوں نے اور مذہبوں کو اور لوگوں کو اور قوموں کو بتایا، اسی طرح ہمارے رسول نے بھی ہمیں بتایا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کس طرح اللہ جو ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ کس طرح چاہتا ہے کہ تم زندگی گزارو۔ تو اس نے ہمیں بتایا اور اس کی اہمیت بتائی، اور پھر ہماری حیثیت بتائی کہ ہم اشرف ہیں۔ اس ساری کائنات جو اس کی بنائی ہوئی ہے، چیونٹی سے لے کر اور ہاتھی تک، اور یہ ساری دنیا، یہ کہکشائیں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، جو کچھ بھی اس کی تخلیق ہے، اور اس ساری تخلیق میں اشرف کون ہے؟ ہمیں بنایا۔
تو یہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا اور ہمیں ہماری حیثیت کا، ہماری اہمیت کا اعتبار بھی دیا، اور یہ کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو جس نے سب کچھ بنایا، وہ تم سے کیا چاہتا ہے تمہیں وہی کرنا ہے۔ تو میں ایک نظم ان کے لیے ایک نظم لوح جاں کے عنوان سے پڑھتا ہوں، جو نبی کے لیے، جو صرف ہمارا نبی نہیں بلکہ ساری دنیا کا نبی، کیونکہ وہ تو محبتوں کا نبی ہے، وہ تو دعاؤں کا نبی ہے، وہ سچائیوں کا اور ایسی اہمیتوں کا نبی ہے کہ جس میں سارے نبی ایک جگہ ہو جاتے ہیں، ایسا نبی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں لوح جاں کے عنوان سے مخاطب ہو کر کہ تیرے سب حرف اجلے ستاروں کی تحریر بن کر چمکتے رہے، تیرے سب حرف اجلے ستاروں کی تحریر بن کر چمکتے رہے، اور شب نگاروں پہ کرنوں کے تائر جھپٹتے رہے، شب نگاروں پہ کرنوں کے تائر جھپٹتے رہے، اور تیری گویائی تازہ گلابوں کی خوشبو بنی، تیری گویائی تازہ گلابوں کی خوشبو بنی، اور شعور سماج سے پتھر کا سینہ دھڑکنے لگا، اور شعور سماج سے پتھر کا سینہ دھڑکنے لگا، اور تیری آواز تھی روشنی کا سفر، برف پگھلی کہ سورج چمکنے لگا، برف پگھلی کہ سورج چمکنے لگا، اور تو نے صحرا کی اڑتی ہوئی ریت میں بے چراغاں زمینوں پہ گھر رکھ دیے، تو نے صحرا کی اڑتی ہوئی ریت پر بے چراغاں زمینوں پہ گھر رکھ دیے، عکس جلتی ہوئی دھوپ میں بھی چمکتے رہے، تو نے بے رنگ مٹی میں ایسے ہنر رکھ دیے، تو نے بے رنگ مٹی میں ایسے ہنر رکھ دیے، اور آخری شعر دیکھیے کہ تیری چھاؤں میں زخمی بدن آ گئے، تو نے دریا میں پیاسے شجر رکھ دیے، تو نے دریا میں پیاسے شجر رکھ دیے۔ یہ تھی بات، اور اس کے ساتھ ہی میں ایک دو غزلیں کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ابھی اس کا دوسرا حصہ بھی اس پروگرام کا نگیش کو کرنا ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ جی اس میں کئی چیزیں تھیں، تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے درمیان اگر وقت ہوگا تو پڑھوں گا، اب اتنا نہیں ہے، نہیں کافی پڑھا گیا، میں پڑھتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ سوری غزل، پہلے تو غزل تھا، آپ جانتے ہیں غزل کو کہا جاتا تھا کہ جیسے خواتین سے گفتگو کرنے کی کوئی صنف ہے، ایسا نہیں، آگے چل کر اس سب کی حدود کو توڑا گیا، اور پھر غزل جو تھی اس وقت ساری کائنات کو سمیٹ رہی، ساری کائنات کو، جہاں جہاں زندگی ہے، انسان ہے، جہاں جہاں اقدار ہے، وہ غزل جو ہے اس کو سمیٹ رہی ہے اور اس پر بات کر رہی ہے، اور اس کی شکستگی کو، اقدار کی، اور اچھائی کو، نیکی سچ کو اپنے وجود کے اظہار میں ڈالے۔ تو وہ غزل میں دیکھیے اس طرح کی باتیں کہ تم مجھ سے بچھڑ کر میری خواہش میں نہ رہنا، تم مجھ سے بچھڑ کر میری خواہش میں نہ رہنا، جب دھوپ کو پہنا ہے تو بارش میں نہ رہنا، جب دھوپ کو پہنا ہے تو بارش میں نہ رہنا، اور پھولوں سے زیادہ ہے تیرے جسم کا موسم، لیکن کسی سورج کی نوازش میں نہ رہنا، پھولوں سے زیادہ ہے تیرے جسم کا موسم، لیکن کسی سورج کی نوازش میں نہ رہنا، اور دریا بہت آگے ہے شرابوں کی زمین سے،
دریا بہت آگے ہے سرابوں کی زمین سے، ارے پیاسے ہو تو صحرا کی سفارش میں نہ رہنا، پیاسے ہو تو صحرا کی سفارش میں نہ رہنا، اس عہد کے سب آئینہ خانے ہیں شکستہ، اس عہد کے سب آئینہ خانے ہیں شکستہ، بے عکس جو ہو جاؤ تو رنجش میں نہ رہنا، بے عکس جو ہو جاؤ تو رنجش میں نہ رہنا، اور تازہ در و دیوار پہ رکھنا نئے سورج، بوسیدہ محلات کی سازش میں نہ رہنا، بوسیدہ محلات کی تازہ در و دیوار پہ رکھنا نئے خورشی سورج، بوسیدہ محلات کی سازش میں نہ رہنا، اور لکھنا تو چراغوں کی طرح روشنی لکھنا، لکھنا تو چراغوں کی طرح روشنی لکھنا، بے چہرہ کبھی حرف نگارش میں نہ رہنا، بے چہرہ کبھی حرف نگارش میں نہ رہنا، اور شعر سنیے کہ سچائی کے رستے میں نہیں صاحبہ کوئی، سچائی کے رستے میں نہیں صاحبہ کوئی، چلنا ہے تو پھر چھاؤں کی خواہش میں نہ رہنا، چلنا ہے تو پھر چھاؤں کی، سچائی کے رستے میں نہیں صاحبہ کوئی، چلنا ہے تو پھر چھاؤں کی خواہش میں نہ رہنا، اور پرچھائی کو خوش رنگ بدن میں نہ کہوں گا، پرچھائی کو خوش رنگ بدن میں نہ کہوں گا، اے بے ہنری اپنی نمائش میں نہ رہنا، پرچھائی کو خوش رنگ بدن میں نہ کہوں گا، اے بے ہنری اپنی نمائش میں نہ رہنا۔ ایک غزل بہت میں کرتا ہوں، پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جی کہ مجھ میں لکھے ہوئے سب عکس مٹا دیتا ہے، مجھ میں لکھے ہوئے سب عکس مٹا دیتا ہے، تیرا چہرہ مجھے آئینہ بنا دیتا ہے، تیرا چہرہ مجھے آئینہ بنا دیتا ہے، اور مجھ سے ملتا ہے وہ لیکن نہیں ملتا مجھ سے، مجھ سے ملتا ہے وہ لیکن نہیں ملتا مجھ سے، ساتھ رہتا ہے مگر مجھ کو بھلا دیتا ہے، مجھ سے ملتا ہے وہ لیکن نہیں ملتا مجھ سے، ساتھ رہتا ہے مگر مجھ کو، اور روز رہتی ہے مجھے تازہ سفر کی خواہش، میرا رازق مجھے ہر خواب نیا دیتا ہے، روز رہتی ہے مجھے تازہ سفر کی خواہش، میرا رازق مجھے ہر خواب نیا دیتا ہے۔ اور شعر سنیے کہ جب بھی میں اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہوں کوئی مجھ کو تیری تصویر دکھا دیتا ہے، جب بھی میں اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہوں کوئی مجھ کو تیری تصویر دکھا دیتا ہے، اور دھوپ اور چھاؤں کے پیوند لگے ہیں مجھ میں، دھوپ اور چھاؤں کے پیوند لگے ہیں مجھ میں، ارے زخم دیتا ہے کوئی دعا دیتا ہے، زخم دیتا ہے کوئی دعا دیتا ہے، تیری آنکھیں تیرے رخسار تیرے لب ہیں کہ تو مجھ سے ملتے ہی چراغ اپنے جلا دیتا ہے، مجھ سے ملتے ہی چراغ، تیری آنکھیں تیرے رخسار تیرے لب ہیں کہ تو مجھ سے ملتے ہی چراغ اپنے جلا دیتا ہے، اور کس کی آواز نے دریا کو سفر میں رکھا، ذرا سی توجہ چاہوں گا، ایک پس منظر ہے اس کا، ایک تاریخ کا، کس کی آواز نے دریا کو سفر میں رکھا، ارے کون پیاسا ہے جو صحرا میں صدا دیتا ہے، کس کی آواز نے دریا کو سفر میں رکھا، کون پیاسا ہے جو صحرا میں صدا دیتا ہے، اور وہ سکھاتا ہے چراغوں کو اجالوں کے ہنر، اجالوں کے ہنر وہ سکھاتا ہے، اجالوں کے ہنر، اور پھر خود انہیں جلنے کی سزا دیتا ہے، اور پھر خود انہیں جلنے کی سزا دیتا ہے۔ میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں جو اجالوں کے لیے خود کو جلا دیتا ہے، میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں جو اجالوں کے لیے خود کو جلا دیتا ہے،
اور یہ آخری شعر میرا خیال ہے کہ آپ اسے کسی نہ کسی طرح ضرور یاد رکھیں گے کہ میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص، میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص جو درختوں سے پرندوں کو اڑا دیتا ہے۔ میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص جو درختوں سے پرندوں کو اڑا دیتا ہے، جو درختوں سے پرندوں کو۔ ایک 3-4 شعر ایک اور طرح کی یاد آ رہے ہیں، وہ بھی چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائیں جہاں اتنا ہوا کہ میرے خوابوں کا اجالا تیری تصویر میں ہے۔ سلمان صاحب، میرے خوابوں کا اجالا تیری تصویر میں ہے، اور تیری آواز میرے پاؤں کی زنجیر میں ہے۔ تیری آواز میرے پاؤں کی زنجیر میں ہے، اور دوسرا کوئی قبیلہ نہیں دشمن میرا، دوسرا کوئی قبیلہ نہیں دشمن میرا، پیاس خود میرے لہو کی میری شمشیر میں ہے۔ دوسرا کوئی قبیلہ نہیں دشمن میرا، پیاس خود میرے لہو کی میری شمشیر میں ہے، اور پیاس خود میرے لہو کی، اور منصفی کون کرے کس کو پکارے کوئی، یہ یہاں ہم ہیں۔ منصفی کون کرے کس کو پکارے کوئی، ارے قید خود نور جہاں قصر جہانگیر میں ہے، قید خود نور جہاں قصر جہانگیر میں ہے۔ اور ایک ہیر والی بہت مشہور کہانی، بہت بے پناہ، اس کے 3 کردار بڑے ہیں، ہیروئن ہے، رانجھا اس کا ہیرو ہے، اور قیدو اس کا ویلن ہے۔ تو ان 3 کرداروں سے ایک شعر اس عہد کی ایک ضرورت کو بنانے کی کوشش کی۔ دیکھیے کہ مثل کشکول ہیں بازار میں رانجھا کے ہاتھ، مثل کشکول ہیں بازار میں رانجھا کے ہاتھ، اور رقص قیدوں کا ہے اور خواب گہے ہیر میں ہے، رقص قیدوں کا ہے اور خواب گہے ہیر میں ہے، رقص قیدوں کا ہے، اور جب سے رقص قیدوں کا ہے اور خواب گہے ہیر میں ہے۔ اپنے امکان سے باہر تجھے پاتا ہوں مگر، ارے تجھ سے ملنا تو میرے خواب کی تعبیر میں ہے۔ اپنے امکان سے باہر تجھے پاتا ہوں مگر، تجھ سے ملنا تو میرے خواب کی تعبیر میں ہے۔ جب سے آباد ہوئی ہے تیری خوشبو مجھ میں، جگنو جیسا چراغاں میری تحریر میں ہے، جگنو جیسا، اور آخری شعر کر رہا ہوں، جگنو جیسا چراغاں ایک نئے عہد کو تخلیق کیا ہے میں نے، اور یہ سب ہمارے بزرگ جو ہیں ان سب کے لیے ہے، اور سب کا شعر ہے، میں شریک ہوں اس میں۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں زندگیاں گزار چکے ہیں، اپنی بہترین زندگیاں اپنے قوم اور اپنے ملک کے لیے، ایک نئے عہد کو تخلیق کیا ہے میں نے، میرا آغاز میری عمر کے آخر میں ہے، ایک نئے عہد کو تخلیق کیا ہے میں نے، ایک نئے عہد کو تخلیق کیا ہے میں نے، میرا آغاز میری عمر کے آخر میں ہے۔ بہت شکریہ ایک بار پھر آپ تمام سے۔ بہت بہت شکریہ جاذب قریشی صاحب، بہت شکریہ۔ تو خواتین و حضرات، اب دوسرے حصے کی جانب ہم روانہ ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ 5 منٹ کا وقفہ لیا جائے، یا آپ کی اچھا ٹھیک ہے، تو صرف 5-10 منٹ کا وقفہ، تاکہ